खादिम पंजाब देही रोड प्रोग्राम नैब की तहकीकात। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम स्कैंडल तहकीकात हतमी मराहिल की जानिब। पंजाब कंपनी स्कैंडल अहम पेशरफ्त। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। जो अभी हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, इंक्वायरीज हैं जो तेजी से बढ़ रही हैं अपने मंतकी अंजाम की जानिब। जिस तेजी से ये बढ़ रही हैं उस तेजी से, उस पेशरफ्त से आपको आगाह करते चले। और सब में अहम तरीन बात, क्योंकि हम आज प्रोग्राम के अंदर 56 कंपनियां या अब जो 61 कंपनियां हो चुकी हैं उन पर बात करेंगे। हम रिसेंटली PLDC LDA के हवाले से, आशियाना इकबाल और LDA सिटी के हवाले से होने वाली नैब की तहकीकात की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और फिर बहुत ही रिसेंट आज ही की बात कर लें तो मुल्तान मेट्रो के हवाले से, मुल्तान मेट्रो बस के हवाले से होने वाली तहकीकात में क्या पेशरफ्त है। ये तमाम मामला सूबे पंजाब में हो रहे हैं। हम यहाँ पर प्रोग्राम करते थे तो हम अक्सर शर्जील मेमन सूबे सिंध के केसेस का जिक्र होता था और जिक्र में यह जरूर होता था कि सूबे पंजाब के केसेस कब खुलेंगे जी, वहां पेशरफ्त क्या हुई है। मौजूदा चेयरमैन को आप ये दाद जरूर दें कि बात शुरू हुई है, अब आगे जिस तरह बढ़ेगी आपके सामने रखते चलेंगे। लेकिन मुल्तान मेट्रो की बात करने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की बात करना जरूरी है। इमरान खान साहब ने इस हवाले से कुछ कहा, मेट्रो के हवाले से कहा था, कंस्ट्रक्शन के हवाले से कहा था पंजाब में होने वाली, वो क्या कहा था जरा सुनते हैं। इनके कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में इतनी बड़ी किकबैक्स हैं पंजाब में। इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं बड़े बड़े, उसके अंदर किकबैक्स हैं। शहबाज शरीफ को देख लो कि एक दहला भी पकड़ा गया तो मैं छोड़ दूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ कितने 100 अरब का शहबाज शरीफ का देला है, कितने अरबों का है ये। क्योंकि जो इनके करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं, जिस तरह की करप्शन की है शहबाज शरीफ ने, अब तो हम आपके सामने लेके आएंगे ये मेट्रोज के ऊपर, ऑरेंज ट्रेन, इनके 1000 अरब के इनको सड़कों के कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 1000 अरब सप्लीमेंट्री। और हमारा ख्याल ये है कि इसमें से कम इन्होंने 30-40% इनकी जेब में गया है। इमरान खान साहब की बात सुनाने का मकसद ये नहीं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कह सही कह रही है, लेकिन इमरान खान साहब ने निशानदही की थी कि कुछ मामलात हैं, मेट्रो के जिक्र हुआ था। तो आपको बताते चले कि मुल्तान मेट्रो बस के हवाले से जो पहला हम आपके सामने मामला रखते हैं, जो मंसूबा रखते हैं, जिसके हवाले से नैब की तहकीकात में तेजी या पेशरफ्त जो हुई है आपके सामने रखते चले। जिस पेशरफ्त के मुताबिक अब जो असल इत्तलात तो ये है जी कि शहबाज शरीफ साहब को भी इसमें अगले हफ्ते के करीब कॉल अप नोटिस आएंगे। जिस तरह से पहले 2 केसेस में आए हैं, शहबाज शरीफ साहब को तलब किया जाएगा। एक नाम और सुन रहे हैं, एक सेनेटर का नाम है, वो नाम यकीनी तौर पर जब सामने हतमी तौर पर आ जाएगा तो आपके सामने बता भी सकेंगे एक सेनेटर का नाम भी कि उनको भी शायद इसमें तलब किया जाए। लेकिन इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी से पंजाब की 17 लोग तलब किए गए हैं और ये 17 लोग जिनके अंदर हैं, इसके अंदर साबिक सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट शामिल हैं आरिफ अनवर बलोच साहब, इसमें शामिल हैं प्लानिंग डेवलपमेंट के चेयरमैन, पंजाब की प्लानिंग डेवलपमेंट के चेयरमैन इरफान इलाही साहब। ये तस्वीरें आप जिनकी देख रहे हैं तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको तलब किया गया है मेट्रो बस मुल्तान के हवाले से। एक अहम नाम और है DCO मुल्तान का, जिनके बारे में कहा जा रहा है सईद गोंदल साहब के बारे में कि उनको अगले हफ्ते यानी उनको भी आइंदा तलब किया जाएगा। 17 नाम इस वक्त हैं जो आपके सामने इस वक्त हम जिनकी पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं। इसके अंदर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर खालिद मुश्ताक साहब, इसके अलावा इसके अंदर जो प्लानिंग डेवलपमेंट के शोबों से, अहम शोबों से जो ताल्लुक रखते थे, उन 17 अफसरान को मेट्रो बस में तलब किया गया है। पंजाब में सिर्फ मेट्रो बस नहीं, बात फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, 61 कंपनियों पूरी फहरिस्त, और इसके अलावा DG एंटी करप्शन पंजाब के खिलाफ भी एक इंक्वायरी अप्रूव हुई है। ये तो अभी से मुल्तान मेट्रो की बात कर रहा हूं मैं। इस पूरी अहम तरीन मामला, क्योंकि मैं आगे चल के दिखाऊंगा अभी, क्योंकि जो प्रेस रिलीज आई थी वो क्यों आई थी, नैब ने क्यों इन्वेस्टिगेशन बिठाई है DG एंटी करप्शन के ऊपर, ये भी दस्तावेजात हमारे पास मौजूद हैं। मेरे साथ आज मौजूद है लाहौर से मीर मोहम्मद अली खान साहब, जो कि मीर मोहम्मद अली खान साहब माहिर इक्तिसादी उमूर भी हैं, तर्ज-ए-निगार प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियो से। जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, जो कि साबिक डायरेक्टर नैब हैं, तर्ज-ए-निगार हैं, दिफाई उमूर, सियासी उमूर गहरी नजर रखते हैं तमाम मामलात पर। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फारूक हमीद साहब, मुल्तान मेट्रो बस, शहबाज शरीफ साहब कहते नहीं थकते कि 1 रुपए की करप्शन नहीं, 1 डेले की करप्शन नहीं, 17 अफसरान तलब है ब्यूरोक्रेसी से पंजाब में,
یہ کون, آپ کو کیا لگتا ہے اس کیس میں, کیا شہباز شریف صاحب, ہم نے تو سنا ہے اگلے ہفتے ان کی بھی طلبی ہے, از اٹ اے ویری کلیئر پکچر, کلیئر کیس آف کرپشن, کیا ہے آپ کو لگتا ہے, کتنا مشکل ہے ثابت کرنا اسے, کیا آپ کو لگتا ہے اس کیس کی تفصیلات کے بارے میں فاروق صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سفیان. پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو تھرو آؤٹ دعوے کرتے رہے ہیں کہ جناب پنجاب جو ہے وہ کرپشن فری ہے اور یہاں پہ کبھی آپ دیکھیں گے کوئی میگا کرپشن سکیم نہیں آئے گا, اور ان کے وہ دعوے تو اب دھرے کے دھرے رہ گئے, کیونکہ پچھلے 4 مہینے سے یہ ہم کریڈٹ دیں, بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, جو نئے چیئرمین نیب آئے ہیں, پہلے چیئرمین نیب ان کے گھر کے آدمی تھے, انہوں نے تمام معاملات دبا کے رکھے ہوئے تھے, اور پنجاب کے نیب پنجاب کو خاص یہ حکم دیا گیا تھا, ڈائریکٹیوز تھے کہ آپ نے پنجاب گورنمنٹ, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ, پنجاب کے پروجیکٹس ہیں ان کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا. لیکن اس چیئرمین نیب کے آنے کے بعد اب آپ دیکھیں 3-4 بڑے میجر میگا سکیم جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں. پہلا تو جو آپ نے ذکر کیا اس کا میٹرو کا, دیکھیں میٹرو والے سکیم میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نیب ملتان نے یہ کیس جو ہے ٹیک اپ کیا ہے, ان کی پرویو میں آتا ہے, اور 28 ارب روپے کا اوور آل پروجیکٹ ہے, اور اس میں جو چائنیز ریگولیٹنگ کمپنی ہے جنہوں نے جو اپنے طور پہ خود انویسٹیگیٹ کر رہے تھے کہ کمپنی ہے کیپٹل انجینئرنگ, انہوں نے بڑے ان کے انیوژل اماؤنٹس ہیں جو کہ منی لانڈرنگ یا جو بھی ہے وہ ان کے اکاؤنٹس میں دیکھے جا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ تمام معاملات ایس سی سی پی سے ذکر کیا, ایس سی سی پی کو ڈاکومنٹ کیے, لیکن ایس سی سی پی میں ظفر حجازی ان کے آدمی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے معاملات کو دبا دیا. بہرحال یہ معاملہ سینٹ میں گیا اور اس کے بعد یہ نیب کو ریفر ہوا وایا ایف آئی اے. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس پروجیکٹ میں 17 بلین ڈالرز کی بات کی, 17 ملین ڈالرز کی بات کی جا رہی کہ غالباً مبینہ کک بیکس ہیں, اور نیب سے یہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ وہ جو لینڈ ایکوزیشن سے لے کے پورا جب پروجیکٹ کمپلیشن تک ایک پہلو کو وہ اب دیکھ رہے ہیں. وہ صرف وہ کیپٹل انجینئرنگ والی کمپنی جو کہ جس کے ڈائریکٹر نے کہا تھا چائنیز ریگولیٹرز کو اسٹیٹمنٹ میں کہ یہ تو شریف فیملی کی کمپنی ہے, یہ تو ان کی فرنٹ کمپنی ہے, اور تو اب آپ سمجھ گئے نا, فرنٹ کمپنی بنا کے منی لانڈرنگ کی گئی, کک بیکس جو ہے ملک سے باہر نکالے گئے. تو میرا خیال ہے میٹرو پروجیکٹ میں نیب ملتان جس کے جو ڈائریکٹر ڈی جی نیب ہیں ان کی بڑی ریپوٹیشن ہے, ایک نہایت اپرائٹ اور آنسٹ اور ایماندار افسر جو بالکل رولز کے مطابق جائیں گے, جس وقت ڈی جی نیب لاہور کے بارے میں یہی شہرت ہے کہ بڑے اپرائٹ افسر ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ میٹرو کا پروجیکٹ ابھی جب آگے چلے گا انکوائری, اس میں کچھ ٹائم لگے گا, لیکن اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پکڑے جائیں گے, اور میرا خیال ہے یہ چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. اسٹرانگ کیس. اچھا, اٹس اے ویری اسٹرانگ کیس آپ کہہ رہے ہیں. اچھا, یہ تو آپ نے ملتان کے بارے میں بتایا. میں یہ جو اہم ترین پیش رفت ہے ملتان کے حوالے سے, یہ تو آپ کے سامنے آپ سن رہے ہیں, اس کی ڈیٹیل بھی آپ نے اس کیس کی سنی ہے, اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ جو افسران 17 طلب کیے گئے, ان افسران کے بعد جو میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ سن رہے ہیں جی شہباز شریف صاحب کو بھی اس میں طلب کیا جائے گا, ڈی سی او ملتان کو بھی سابق اس میں طلب کیا جائے گا. اس کیس کی پیش رفت جو ملینز آف ڈالر سے کک بیک کا مبینہ معاملہ ہے, یہ آگے چل کے معاملہ ثابت ہوگا. لیکن ایک اور اہم معاملہ یہ ہے جی کہ پنجاب میں اینٹی کرپشن کے جو ڈی جی ہیں, جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے, ان کو بھی نیب نے ان کے خلاف انکوائری اپروو کی ہے. اور اگر میں آپ کو نیب ایگزیکٹو بورڈ اجلاس ہے ریسنٹ اس میں لے کے چلوں تو اس میں صاف صاف جو نیب ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں کہا گیا جی پوائنٹ نمبر 23 جس میں کہا گیا کہ نیب کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال, سرکاری کام میں مبینہ طور پر رکاوٹ ڈالنے اور نیب کو مبینہ طور پر قانون کے مطابق ریکارڈ کی فراہمی سے انکار پر انکوائری کی منظوری دی گئی ہے. اس کی وجہ بڑی سمپل ہے, 4 خطوط آپ کے سامنے رکھتا چلوں جو کہ نیب کی طرف سے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے ڈی جی کو لکھے گئے تھے, یعنی وہ ادارہ جس کا کام ہے کرپشن پر واچ ڈاگ رکھنا, اس کو لکھے گئے تھے 22 دسمبر 2017. اس کے علاوہ نومبر 2017 میں 24 نومبر 2017, 28 نومبر 2017, 22 دسمبر 2017, 16 جنوری 2018 اس میں سیکرٹری پنجاب کو بھی خط لکھے گئے. لیکن ان خطوں کے اس خط کے جواب میں کوئی رسپانس یا آپ کہیں جی کوئی قسم کی معاونت جو ہے وہ فراہم نہیں کی گئی ڈی جی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. میر محمد علی خان صاحب, سر ایک تو ملتان کا معاملہ اور یہ اینٹی کرپشن کا معاملہ, خود کرپشن اسٹیبلشمنٹ جو ڈی جی ہیں ان کے خلاف انکوائری بیٹھ گئی ہے پنجاب میں. ہاؤ سگنیفیکنٹ از دس, کتنا سگنیفیکنٹ, کتنا اہم, کتنا سنگین معاملہ ہے یہ آپ کی نظر میں میر صاحب؟
دیکھیں سیفان, سب میں پہلے تو اینٹی کرپشن کا ہیڈ جو لگایا جاتا ہے وہ خود حکومت لگاتی ہے, وہ اپنے دوستوں کو جاننے والوں کو لگائیں گے. اکاؤنٹیبلٹی کی ساری نارمز جو ہیں یہی ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ اپوائنٹڈ پرسن نہیں ہوتا. یہ میرا بچپن کا دوست یا میرا 18 سال پرانا کالیگ مجھے کیسے انویسٹیگیٹ کر سکے گا جس کو اپوائنٹ بھی میں نے خود کیا ہو؟ کوئی انڈیپینڈنٹ پینل اس کو اپوائنٹ نہیں کرتا. دوسری چیز, یہ جو میگا کرپشن کی آپ بات کر رہے ہیں, مجھے آج تک یہ میگا سمجھ میں نہیں آیا ہے. پاکستان جیسے ملک میں 5 کروڑ بھی میگا ہے. یہ جو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے نا, یہ میرے خیال میں چھپانے کے لیے کیا گیا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی کرپشن ہوئی ہے 8-10 کروڑ روپے کی تو وہ میگا میں نہیں آتی ہے. یہ ہمارے یہاں ایک المیہ بنتا جا رہا ہے کہ کوئی پروجیکٹ اگر گورنمنٹ کرتی ہے تو سب میں پہلے اس کو تحفہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے, جیسے انہوں نے اپنی جیب سے لگایا ہو. دوسرا یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ کیا جاتا ہے اور اس پہ اگر کرپشن کی کوئی انکوائری شروع ہوتی ہے تو اس پہ تنقید کی جاتی ہے کہ جی ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں. ہمیں دنیا کو بلکہ پاکستانیوں کو یہ بتانا ہے کہ اچھا کام کرنا کوئی آپ ہم پہ احسان نہیں کر رہے. صحیح بات. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو اس اچھے کام میں بھی کک بیکس ہوتی ہیں. دنیا کے قوانین کک بیکس پہ بڑے عجیب سے ہیں. رشوت لینے والے کو پکڑا جاتا ہے, رشوت دینے والے کو نہیں پکڑا جاتا. زیادہ تر ممالک جو ہیں جیسے جرمنی میں تو آپ ٹیکس رائٹ آف لے سکتے ہیں اگر آپ کی کمپنی نے کسی کو رشوت دی ہے تو وہ اوور ہیڈ ایکسپینسز بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, جو میں یہیں سے بات کو آپ کی امپورٹنٹ بات ہے جرمنی کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں, اور پنجاب میں 56 کمپنیز اور ان کی معلومات کی رسائی میں کتنی مشکلات کا سامنا نیب کو ہے. ان کمپنیز کی فہرست, کچھ اور اہم بیوروکریٹس کے نام جن کے نام یا تو شامل تفتیش ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں. اس بریک کے بعد کریں گے بے نقاب, ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین معاملات, اہم ترین انکشافات, جو تحقیقات اس وقت چل رہی ہیں پنجاب گورنمنٹ کے خلاف ان تمام معاملات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ 61 کمپنیوں کی پوری فہرست ہے. اس کے اندر انرجی ڈپارٹمنٹ, لوکل گورنمنٹ جس کے اندر ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں پنجاب کی, اس میں لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ یعنی کیٹل مینجمنٹ کی کمپنیز ہیں, اس میں صاف پانی کمپنی, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی, پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ, اسی طرح اسپیشلائز ہیلتھ, مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ, اس میں وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ. یہ پوری فہرست ہے 61 کمپنیز کی. جب اس کی تفصیلات طلب کی جاتی ہے کسی محکمے سے تو تفصیلات میں عدم تعاون کی وجہ سے نیب سیکھتا ہوتی ہے. اسی وجہ سے ڈی جی اینٹی کرپشن کے خلاف بھی نیب نے جو حالیہ پریس ریلیز جاری کری, تو یہ ڈی جی اینٹی کرپشن جو ہے ان کے خلاف اس لیے جاری کری انویسٹیگیشن کہ انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا مبینہ طور پر. ان پر یہ کہا گیا جی کہ انہوں نے نیب کو مبینہ طور پر قانون کے مطابق ریکارڈ کی فراہمی سے انکار کیا. اب یہ نیب کو انکار کر رہے ہیں, ریاست کو انکار کیا انہوں نے کہ ہم آپ کو فراہم نہیں کریں گے, اور اسی وجہ سے چیئرمین نیب کو یہ کہنا پڑا جو آپ کو اب سنواتے ہیں کہ کہا تھا ریسنٹلی. چیئرمین نیب کو یہ کہنا پڑا, ذرا سنیں. حکومت پنجاب کے اداروں کی بات کر رہا ہوں, ان سے عدم تعاون کی بھی شکایت ہے. عدم تعاون اس وقت تک تو اسمائلنگ فیس کے ساتھ برداشت کیا ہے, آئندہ عدم تعاون برداشت نہیں کروں. صاحب میں نے بریک پہ آپ کو انٹرپٹ کیا تھا اور آپ کی طرف آؤں گا, لیکن یہ 4 خطوط, ایک نہیں 4 بار, کبھی سیکرٹری پنجاب, چیف سیکرٹری پنجاب, کبھی ڈی جی اینٹی کرپشن, اینڈ دیر از نو رسپانس ایٹ آل. تو نیب کیا کرے آگے؟ ان کو گرفتار کریں, ان لوگوں کو کس طرح انکوائریز اپروو ہو رہی ہیں, کس طرح سے بات آگے بڑھے گی پھر؟ دیکھیں سیفان, اگر ریٹ کو کوسچن کیا جا رہا ہے, فیڈرل ریٹ کو کوسچن کیا جا رہا ہے پروونشل ریٹ, پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے, ہر چیز کے قوانین ہوتے ہیں. نیب میں یہ بھی قانون ہوگا یقیناً کہ اگر کوئی عدم تعاون کر رہا ہے اور بغیر کسی ریزنیبل وجہ کے عدم تعاون کر رہا ہے تو I am sure they have a right to arrest that person or seize the records or whatever they have to do. دیکھیں کسی بھی جگہ, خصوصاً پاکستان جیسے ہمارے ممالک میں, سیاستدان بغیر بیوروکریٹک ہیلپ کے کرپشن کر ہی نہیں سکتا. دوسری چیز یہ ہوتی جا رہی ہے سیفان کہ پہلے 15, 20, 25 سال پہلے جو کرپشن ہوتی تھی وہ ڈومیسٹکلی ہوتی تھی کہ اگر کک بیک لیا گیا ہے تو اس کو کیش میں دیا گیا اور اس کیش کو حوالے کے ذریعے باہر بھیج دیا گیا.
اب جو کرپشن ہے جب سے انٹرنیشنل کمپنیز پاکستان میں آ کے کام کرنا شروع ہوئی ہیں اتنا آسان ہو گیا ہے, کیونکہ اگر چائنا میں بیٹھی ہوئی کمپنی ایک پروجیکٹ پاکستان میں کر رہی ہے تو آپ کی زبانی ڈیل ہو گئی کہ چائنا والی کمپنی آپ کو کک بیک ڈائریکٹلی چائنا سے پیناما یا بلیز یا ٹرکی یا کہیں پر بھی بھیج دے گا, وہ پیسہ یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کو پکڑنا اتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ چائنا کو چاہے کتنا دوست سمجھیں, ٹرکی کو چاہے کتنا دوست سمجھیں, وہاں رشوت لینے والے کو سزائیں ملی ہیں. آج تک کبھی رشوت دینے والے کو چائنا میں کوئی سزا ملی ہے؟ ایک کیس دکھا دیں آپ, ٹرکی میں ایک کیس دکھا دیں کہ کسی رشوت دینے والے کو سزا ملی ہو. جب تک جو اللہ کا قانون ہے نا الراشی والمرتشی, جب تک وہ نہیں ہوگا, جب تک یہ معاملات حل ہی نہیں ہوں گے. اور انٹرنیشنل پروجیکٹس میں کرپشن اتنی آسان ہے کیونکہ یہ بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں, $1 بلین $2 بلین پر پروجیکٹ. اس میں آپ اگر 15-20% بھی کک بیک لے رہے ہیں تو 20% equals to $400 million on a $2 billion contract. $400 million is huge. اس میں سے آپ اگر $100 million بھی اپنے الیکشن کیمپین پہ لگا دیں, ایک کانٹریکٹ کے کک بیک کا آدھا بھی لگا دیں, تو آپ تو پورا پنجاب جیت گئے یا پورا سندھ جیت گئے. صحیح بات ہے. اچھا ہمارے یہاں تو کک بیک کے ذریعے ہی جیتا جاتا ہے. یہ بریگیڈیئر صاحب اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, یہ جو کمپنیز ہیں جن کے اوپر نیب تحقیقات کر رہی ہے, 61 کمپنیز ہیں, اس میں ویسٹ مینجمنٹ سے لے کر ہر چیز کی ایک کمپنی, صاف پانی جس پر تحقیقات چل رہی ہیں, جو ہماری اطلاعات ہیں کہ اس میں جو بیوروکریٹس ہیں جن کو لگایا گیا ان کی تنخواہ 15-15 لاکھ روپے, جو 70-80 ہزار روپے لے رہے تھے. یہ جو پوری فہرست اس وقت ہے جو ہم دکھا بھی رہے ہیں, یہ بریگیڈیئر صاحب کیا ہو رہا ہے آخرکار؟ یہ کیا ان کو نوازا گیا ہے, ان بیوروکریٹس کو کیا کیا گیا ہے یہ 61 کمپنیاں بنا کے؟ دیکھیں سفیان, یہ اس کو آپ سمجھیں کہ یہ شہباز شریف کی ایک خاص سٹائل آف گورننس ہے جو کہ انہوں نے 10 سال سے یا کافی پہلے سے, جب بھی وہ پنجاب کے چیف منسٹر بنتے ہیں تو ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ بیوروکریٹس جو ہے ان کو نوازنا, ان کو یہ پبلک سیکٹر کمپنیز کو دی گئی ہیں, ان لوگوں کو 14 لاکھ 15 لاکھ روپے, یہ میرے پاس بھی فگرز ہیں, ان کو بڑی ہیوی پرکس اینڈ پریولیجز دیے گئے ہیں. دیکھیں پھر دس از دا وے یو بائی دیئر لائلٹی. اب میری 2 باتیں سنیں. پہلا تو یہ کہ نیب کا قانون بڑا کلیئر ہے کہ کوئی بھی ادارہ, چاہے پروونشل ہو یا فیڈرل, وہ نیب کی کوئی بھی انفارمیشن یا ڈیٹا جو ان کو چاہیے ہو اس کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتا ہے. مینڈیٹری ہے کہ وہ اس کو پرووائڈ کرے گا. اگر ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب نے کچھ انفارمیشن نہیں دی, کچھ کمپنی صاف پانی پروجیکٹ یا پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی کے جو اس کے پاس کیسز تھے اس نے نہیں دیے, تو اس نے نیب آرڈرز کی وائلیشن کی ہے, فیڈرل لا کی وائلیشن کی ہے, تبھی اس کے خلاف انکوائری آرڈر ہوئی ہے. ایک بات. دوسرا, پبلک سیکٹر کمپنی میں آپ کو پتا تقریباً جو 80 بلین روپیز جو ہے نا وہ کرپشن منی انوالوڈ ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز دیکھیں, یہ ایک بنیادی میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں. 80 بلین روپیز کچھ پبلک سیکٹر کمپنیز کے نام کے, جی آپ سنیں سفیان میری بات سنیں, دیکھیں ان کے کچھ کمپنیز کے نام سنیں. قائد اعظم تھرمل پاور کمپنی, قائد اعظم ہائیڈل پاور کمپنی, قائد اعظم سولر پاور کمپنی, آشیانہ اقبال, آشیانہ قائد اعظم. دیکھیں انہوں نے قائد اعظم علامہ اقبال کا نام آگے لا کے لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ ہم قائد اعظم علامہ اقبال کے ویژن کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں. میرے اندر اربوں خربوں کی کرپشن کی ہے. کتنے شرم کی بات ہے کہ آپ قائد اعظم علامہ اقبال کا نام جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں, اندر کیا نکل رہا ہے. یہ دوسرا میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ پبلک سیکٹر کمپنیز کے جو کیس ہے یا میٹرو کا کیس ہو جائے, آئی ایم شیور آپ آشیانہ بھی بعد میں ڈسکس کریں گے, اس میں ہو سکتا ہے ابھی تھوڑا ٹائم لگے, ٹھیک ہے نا. آشیانہ میں تو مجھے پتا ہے کہ ایکشن بہت جلد ہو جائے. جی لیکن میں آشیانہ پر آنا چاہ رہا ہوں, لیکن سفیان جی اچھا کہہ لیں, آپ کہہ لیں. جی جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر بیوروکریٹس کی پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی. یہی بیوروکریٹس جن کو نوازا گیا تھا اتنے پرسن پریولیجز سے, آپ دیکھیں گے یہی لوگ خادم اعلیٰ صاحب کے خلاف جو ہے اپروول بھی بنیں گے, ایویڈنس بھی سارا دیں گے. اور خادم اعلیٰ صاحب کو پتا ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جب پاکستان کے بریگیڈیئر صاحب ایک بریک مجھے لینا ہے, معذرت خواہوں, اس کے بعد بات کو جوڑیں گے. لیکن آپ نے جو بات کی ہے بڑی اہم ہے, اس بات کو یہیں سے جوڑتے ہوئے نام آپ کو دکھائیں گے جو اہم نام آئے ہیں اس پر, جن کو بلایا گیا تھا کال اپ نوٹسز میں, اور جن کو بلایا جا سکتا ہے. اب آؤں گا
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. آج اہم ترین معلومات آپ کے ساتھ پروگرام میں رکھ رہے ہیں سامنے, جس کا تعلق نیب کی انویسٹیگیشن سے ہے, جو پنجاب میں اہم منصوبوں میں مبینہ طور پر بدعنوانی ہوئی. ان منصوبوں میں جو بدعنوانی ہوئی ہے اس پر نیب کی تحقیقات میں کیا پیش رفت ہے. 2 اہم کال اپ نوٹسز 12 فروری 2018 کے جو ہم نے دیکھے, جس میں ایک احد چیمہ جو کہ اس وقت LDA کے سابق DG تھے, اس کے علاوہ فواد حسن فواد, معروف فواد حسن فواد, جن کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے, بڑے اہم ترین عہدہ ہے, اچھے لفظوں میں جانتا ہے ان کو, لیکن ایکس سیکرٹری امپلیمنٹیشن یہ CM پنجاب کے. اب ان سے کیا پوچھ گچھ ہوئی, بڑا اہم سوال ہے. 1 گھنٹے تک کہا گیا ان سے سوال جواب ہوئے, وہ ریلیونٹ ڈاکیومنٹس یا ریکارڈ یہ فراہم نہیں کر سکے, لیکن 1 گھنٹے کے سوال جواب ان سے ہوئے, اس کے اندر انہوں نے جو جواب دینے کی کوشش کری وہ اسی رولز سے متعلق تھے کہ PLDC کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کو بلا کر آپ نے تھریٹن کیا, کیا آپ نے تھریٹن کر ان کو مبینہ طور پہ وہ کانٹریکٹ کینسل کروایا لطیف سنس کا. یہ بڑے اہم سوالات ہیں. تو فاروق امیر صاحب, آپ کو میں نے بریک سے پہلے انٹرپٹ کیا تھا. یہ 2 بیوروکریٹس ہیں میرے سامنے, اور اطلاعات ہیں کہ جس طرح ابھی بتایا کہ سیکرٹری پلاننگ, اس کے علاوہ پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے تقریباً 17 افسران طلب کیے جا چکے ہیں, اور DG اینٹی کرپشن ان کے اوپر انکوائری اپروو کر دی گئی ہے. احد چیمہ, فواد حسن فواد, یہ پنجاب کی بیوروکریسی کے اوپر کیا آپ کو کریک ڈاؤن لگ رہا ہے پورا, اور کون کون سے نام آپ کو لگتا ہے جو آ سکتے ہیں اس میں گرفت میں آ سکتے ہیں؟ سفیان, یہ تو آپ اس کو کریک ڈاؤن کہیں یا آپ اس کو یہ کہیں کہ نیب لاہور اور نیب ملتان اب ظاہری بات ہے کیسز کھولیں گے, یہ میگا سکیمز, تو وہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ تو بیچ میں انوالو ہوں گے. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے, ایک لحاظ سے یہ کریک ڈاؤن تو میری نظر میں کریک ڈاؤن تو اس وقت شروع ہوگا جب ان لوگوں کو جن کے بارے میں کنفرم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے گڑبڑ کی ہے اور وہ اسکیم میں انوالوڈ ہے, ایویڈنس پروف مل جاتا ہے جو کہ نیب والے ڈھونڈ رہے ہیں, تو پھر ظاہری بات ہے پھر وہ اریسٹ ہوں گے. تو جو کریک ڈاؤن تو صحیح معنی میں اس وقت ہوتا ہے جب اریسٹ بندہ ہوتا ہے اور پھر اس کے خلاف آگے کارروائی چلتی ہے. ابھی میں آپ سے جو یہ آشیانہ کہ آپ نے بات کی ہے, دیکھیں فواد حسن فواد اور سابق DG LDA احد چیمہ, میری نظر میں یہ 2 بڑے امپورٹنٹ کردار ہیں یہ تمام یہ اسکیم ہوا آشیانہ اقبال میں. اور یہ بالکل تانے بانے جا کے ملتے ہیں چیف منسٹر سے, تبھی چیف منسٹر کو انہوں نے احد چیمہ کے بیان کے بعد اور کچھ اور لوگوں کے بیان کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ جی اب چیف منسٹر کو بلانا چاہیے, کیونکہ اوور آل ڈائریکٹرز جو ہیں وہ تو غالباً انہی کی طرف سے آئے نا, یہ تو آگے عمل کرنے والے تھے, انہوں نے تو جا کے بتا دیا کہ جو ہم نے جو کچھ کیا ان کے کہنے پہ کیا. تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں چیف منسٹر جو ہے ان کی انوالومنٹ کلیئر نظر آتی ہے. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا, وی ول ناٹ بی سرپرائزڈ اگر آنے والے دنوں میں شاید یہ آشیانہ اقبال کا جو انکوائری ہے, شاید جو پہلی اریسٹ ہوں گی میری نظر میں کچھ لوگوں کی, کرٹیکل لوگوں کی, وہ شاید اسی آشیانہ کرپشن سکیم میں لوگ ہوں گے. مائی پوائنٹ از دس کہ جو یہ بیوروکریٹس ایکسپوز ہوتے جائیں گے جنہوں نے غلط کام کیے ایٹ دی ایما آف دیئر پولیٹیکل اسپانسر, وہ جو آؤٹ آف لوئلٹی ان کی زیادہ ہو گئی تھی, تو دیکھیں پھر جب وہ پکڑے جائیں گے تو وہ بلیم ان پہ شفٹ کریں گے. تو جیسے پہلے میں نے کہا بڑے لوگ اپروور بن جائیں گے اور بہت کچھ جو ہے وہ پھر یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اب دیکھیں نا احد چیمہ صاحب کے بارے میں نیب نے وہ تمام ایویڈنس نکال لیا کہ جو انہوں نے 32 کنال کک بیکس لی ان دا فارم آف پلاٹس فرام پیراگون, جن کو انڈائریکٹلی یہ کانٹریکٹ دیا گیا تھا آشیانہ اقبال کی ڈیولپ پہ, اور وہ تمام کاغذات ان کے پاس آ گئے ہیں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ نیب لاہور جس کا DG جو بڑا, اب میں کہتا ہوں ایک بیڈ لک ان کی ہوگی اپنا شہباز شریف صاحب کی, کہ ایٹ دی اینڈ آف دس گورنمنٹ ٹینیور 2 ایسے DG آ گئے, DG نیب لاہور اور DG نیب ملتان, اور اوپر سے نئے چیئرمین نیب, کہ اب انہوں نے تمام معاملات آ کے کھولنا شروع کر دیے ہیں. اب میرا تو خیال ہے کہ آشیانہ is going to lead me in sort of trouble. یہ آپ نے جو فاروق صاحب نے بات کی بڑی اہم ہے, لیکن میر صاحب یہ مجھے بتائیے گا, کیونکہ آشیانہ کی بات جو کر رہے ہیں اس میں ایک منسٹر, ایک چیف منسٹر, اس پہ اندر اور جو نام مبینہ طور پر ہیں, ابھی پروف تکنیکی طور پر ثابت ہونا ہے معاملات کو. میں نے ملتان میٹرو کا ذکر کیا, اس میں ایک سینیٹر کا نام ہے, کہا جا رہا ہے اس کو بھی طلب کیا جائے گا. میر صاحب یہ پورا نیکسس بن کے کام چلتا ہے. LDA سٹی لاہور میں بھی اسی کمپنی کو کانٹریکٹ ایوارڈ ہوئے ہیں جو منسٹر کے نام جس میں لیا جاتا ہے, جو اسی PLDC والے معاملے کے اندر جو لطیف سنس کا کانٹریکٹ چھینا گیا. سر یہ کیا ہے میر صاحب, یہ پورا ایک نیکسس بن کے چلا جاتا ہے, کیا ہوتا ہے یہ؟ دیکھیے آپ اگر کرپشن کر رہے ہیں تو آپ غیروں کے ساتھ مل کے تو نہیں کریں گے.
آپ اپنے ٹرسٹڈ ایلائز کے ساتھ مل کے کریں گے, چاہے وہ کرپشن ہو, چاہے وہ مافیا رن کرنا ہو, چاہے وہ ایک گینگ ہو, یا چاہے ایک کارپوریشن ہو جو ایمانداری سے بھی کام کر رہی ہے, وہاں پر سب, مگر ایک کارپوریشن الگ ہے اور گورنمنٹ میں سب میں پہلے لائلٹیز دیکھی جاتی ہیں. اور ابھی آپ چند منٹ پہلے کہہ رہے تھے کہ 10 لاکھ روپے تنخواہ, 12 لاکھ 15 لاکھ روپے تنخواہ. آپ کیا ریئلی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 15 لاکھ روپے تنخواہ کے لیے یہ نوکریاں کی جاتی ہیں؟ یہ 15 کروڑ روپے کی کک بیکس کے لیے کی جاتی ہیں. ایم این اے کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے ہوتی ہے. آپ کے خیال میں وہ 10 کروڑ روپے خرچ کر کے 1.5 لاکھ روپے مہینہ پلس اپنے شہر سے ہر اسمبلی کے سیشن کے لیے ٹریول کرنا, اپنے ٹائم کو برباد کرنا, اپنے بزنس کو برباد کرنا, ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم ایک چھوٹی سی تنخواہ کو کہتے ہیں بڑی چیز ہو گئی ہے. یہاں پہ لائلٹی بیسڈ اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں, چاہے وہ سندھ میں ہو, چاہے کے پی میں ہو, چاہے یہاں ہو, چاہے بلوچستان میں ہو. جب ایک چیف منسٹر آتا ہے تو وہ اپنی ایک ٹیم کو لے کر آتا ہے. نئی کمپنیز کیوں کریٹ, جیسے پنجاب میں آپ نے کہا 56 کمپنیز ہیں, اس کو کریٹ کیا گیا ہے. کیوں کیا گیا ہے؟ جیسے ڈیولوشن آف پاور ایک چیز ہوتی ہے, اسی طرح ڈیولوشن آف ایویڈنس بھی ہوتی ہے کہ اتنا ڈیوالو کر دیا جائے فائنینشیل ایویڈنس کو کہ جیسے آپ 15 ٹرسٹ بنا لیتے ہیں کک بیکس لینے کے لیے. آپ ایک ٹرسٹ پہ جاتے ہیں, لا کے تحت ان کو اگر کوئی نوٹس بھیجتے ہیں تو ان کا تعلق دوسرے ٹرسٹ سے نکلتا ہے, اور اسی ایک گتھی کو سلجھانے میں 25-30 سال نکل جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس آلریڈی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس آلریڈی ایگزسٹنگ تھے تو آپ اس کو بہتر کریں. آپ کے پاس کیا لینڈ کی کوئی ڈیولپمنٹ کا نہیں تھا, کیا آپ کے پاس سیوریج کے ڈیولپمنٹ کا نہیں تھا, تو وہ تو سب تھے. نئی کمپنیز اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ اس کو کرپشن کے اماؤنٹ کو ڈائلیوٹ کیا جائے, ریکٹس کو ڈسپرس کیا جائے 15 ڈیفرنٹ کمپنیز کے اندر, اور بعد میں یہ کہا جائے کہ جو ڈی جی اس کمپنی کا ہے اس کو میں ہٹا دیتا ہوں کیونکہ اس نے کرپشن کی ہے. ویل سیڈ, بالکل. یہ ساری کک بیکس اوپر تک پہنچائی جاتی ہیں. پورے پاکستان کا نظام یہی ہے. میسا بڑا صحیح آپ نے ہائی لائٹ کیا. مجھے اجازت دیں. جی بیگر صاحب, لاسٹ ایک منٹ. ابھی ہمارے محترم گیسٹ جو ہیں انہوں نے کہا لائلٹیز کی بات کی. میں صرف آپ کے پاس یہ ٹیزر چھوڑتا جا رہا ہوں. آپ بڑے ماشاءاللہ